मुजफ्फर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। तो कहा अल्लाह वो कौन लोग होंगे? सुनना भाई सुनना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे आखिरी नबी के उम्मती। कहो सुभान अल्लाह। सुनना क्या फरमा रहे? अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा मेरे आखिरी नबी के उम्मती, उन पर मैं रोजा फर्ज करूंगा, वो रोजा रखेंगे। अरे भूखे होंगे, प्यासे होंगे, शाम का वक्त होगा, इफ्तारी का वक्त होगा, गुरूब होने वाला होगा, सूरज डूबने वाला होगा, मगरिब का वक्त होने वाला होगा। उस वक्त मेरे आखिरी नबी का उम्मती दोनों हाथ उठाकर मुझसे मांगेगा, ए मूसा, उस वक्त मेरे और उसके दरमियान में कोई भी पर्दा नहीं होगा। ए मूसा तेरे और मेरे दरमियान 70,000 नूर के पर्दे, लेकिन रोजेदार रोजे की हालत में मुझे पुकारेगा तो हमारे दरमियान में कोई पर्दा नहीं होगा। मेरे प्यारों वो रमजान हमारे सामने आ रहा है, लेकिन वही सवाल जो मैंने दरूद पाक पे सवाल किया था ना, जल्दी जल्दी एक सवाल करूं। रोजा रखेंगे, कौन कौन रखेगा? हाथ ऊपर, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। रखेंगे ना भाई? साथ में बोलो भाई, भूखे भी रहेंगे ना, प्यासे भी रहेंगे ना, और अल्लाह के वास्ते रहेंगे ना? मेरे दोस्तों, अल्लाह को बहुत प्यार आता है रोजे पर, अल्लाह को रोजे पर बहुत प्यार आता। इसीलिए एक हदीस सुनो, अल्लाह ताला फरमाते मेरा बंदा नमाज पढ़ेगा मैं जन्नत अता करूंगा, मेरा बंदा ज़कात देगा मैं जन्नत अता करूंगा, मेरा बंदा उम्रा करेगा मैं जन्नत अता करूंगा, मेरा बंदा हज करेगा मैं जन्नत अता करूंगा। लेकिन मेरा बंदा रोजा रखेगा कहा जन्नत नहीं दूंगा, जन्नत नहीं दूंगा। जब हमारे नबी ने फरमाया, साहबा ने पूछा अल्लाह रोजे पर जन्नत नहीं देगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी कह दो सब इबादत पर जन्नत दूंगा, रोजे पर जन्नत नहीं दूंगा। मैं खुद इनका बन जाऊंगा, अना उजसा बिही, मैं इनका बन जाऊंगा, ये मेरे बन जाएंगे। अरे जब जन्नत का परवरदिगार मिल गया तो सारी जन्नतें मिल गई। भाई जन्नत मिले तो एक मिले कि दो मिले, लेकिन जब जन्नत का पैदा करने वाला मिल जाए तो सारी जन्नत मिल जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला रोजे पर बहुत देते। और जब सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह रोजे पर इतना क्यों देता, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह को बहुत रहम आता। रोजेदार पर अल्लाह ऐसा रहम करता जैसा कोई बाप अपने छोटे बच्चे पर रहम करता। अल्लाह ताला रोजेदार पर ऐसा रहम करता कि पानी उसके सामने है और उसको प्यास भी लगी है, खाना उसके सामने है, उसे भूख भी लगी है, लेकिन अल्लाह के वास्ते आज खाता नहीं, अल्लाह के वास्ते पीता नहीं, वो डरता है पीऊंगा तो रोजा टूट जाएगा, अरे खाऊंगा तो रोजा टूट जाएगा। अल्लाह कहते वो मुझसे डरता है, मैंने जन्नत को वाजिब कर दिया है। मेरे दोस्तों, लेकिन सवाल है रोजा कबूल होगा कि नहीं होगा? भाई मेरी तो आवाज बैठ गई, आप तो जवाब दो। मालूम है कबूल होता ही नहीं होता है? अरे होता है। लेकिन रोजा कबूल होता है तो जन्नत नहीं, कौन मिलता? पूरा मजमा बोले कौन मिलता? और एक हदीस पाक में सुनो, एक हदीस पाक में हमारे नबी ने फरमाया रुब्बा साइम, हमारे नबी फरमाते बहुत से रोजा रखने वाले, नतीजा भूखा है, प्यासा है, बाकी हमारे यहाँ उसका कोई सबब नहीं है। तो एक तरफ ये कि कुछ रोजा रखने वाले रोजा रखते, सहरी भी करते, इफ्तारी करते, लेकिन कुछ नहीं, और कुछ रोजा रखने वाले रोजा रखे तो अल्लाह मिले। मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी एक चीज एडिशन करना है, अल्लाह रोजा कबूल कर लेगा। कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह। भाई आपने सुना दरूद पाक उसका कबूल होगा जिसके दिल में आका ताजदार मदीना की मोहब्बत होगी। रोजा किसका कबूल होगा? और कबूल होगा तो जन्नत नहीं, अल्लाह मिलेगा। बोलो कौन मिलेगा? बल्कि एक बात आपको बताऊं, इज्जत की निगाह से रोजा देखो, अल्लाह ईमान दे देता है, लेकिन मेरे दोस्तों हमारा रोजा कबूल होगा या नहीं होगा? उसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने, ये तो अल्लाह ने डायरेक्ट एक निशानी बताई, और अल्लाह ने कहा देखिए है तेरे अंदर है। अगर बंदा कहेगा है, अल्लाह कहेंगे रोजा कबूल नहीं है तो 29 रोजे रखा के 30 रोजे रखा, अल्लाह कहते इससे कोई लेना देना नहीं। कौन सी निशानी? भाई आपको भी याद होगी कुरान की आयत, याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह क्या फरमाते? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह फरमाते ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज, अगली उम्मतों पर भी रोजे। बस अब आगे अगर आपको याद ना हो तो कुरान में देख लेना, अल्लाह वो निशानी बताते कि रोजा कबूल करूंगा या नहीं करूंगा। क्या फरमाया? लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तूने रोजा रखा, तरावी पढ़ी, अरे 29 दिन का रोजा रखा या 30 दिन का रोजा रखा, अल्लाह फरमाते लअल्लकुम तत्तकून।
کیا مطلب؟ اگر تقویٰ ہے تو روزہ قبول ہے. بھائی قرآن نے کہہ دیا نا. ارے بولو نا, ہاں بولو نا, اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا. اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون. اللہ کہتے ہیں سب روزہ رکھیں گے, ہر مسلمان روزہ رکھے گا. لعلکم تتقون, تقویٰ ہوگا روزہ قبول, تقویٰ نہیں روزہ قبول. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ارے قرآن میں لعلکم تتقون کہہ دیا, تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اس لیے قرآن میں بہت جگہ پر ہے تقویٰ 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 تقویٰ. تقویٰ کہتے کس کو ہے میرے دوستوں؟ اس کی تعریف حضرت عمر کرتے. کون تعریف کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا تقویٰ کس کو کہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو, تقویٰ اس کو کہتے کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے. ارے میرے سامنے آپ کے سامنے گناہ ہے اور گناہ کرنے کی طاقت ہے, مجھے کوئی روکنے والا نہیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں, گناہ ہے کرنے کی طاقت ہے. لیکن بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا, لیکن تیرا بہت ڈر لگتا, اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا. اللہ کہتے جا میرے بندے تیرے اندر تقویٰ آ گیا. بھائی سمجھ گئے؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولو آ گیا؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ گناہ کرنے کی طاقت, بولو گناہ کرنے کی طاقت ہو, کوئی روکنے والا, ارے بولو کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, لیکن صرف اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے, مجھے شرم آتی ہے اللہ تو دیکھے میں گناہ کروں, میں گناہ نہیں کروں گا. یہاں وہ اپنی گردن جھکا کر کہے گا میں گناہ نہیں کروں گا, وہ اللہ کہے گا جا میں نے بھی تیرے جنت کے فیصلے کر دیے, تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں, ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, یہ موبائل ہے نا, موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا. ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم, یہ سارے علماء گواہ ہیں, حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم, ہمارے نبی فرماتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا, سوائے بھوکے پیاسے کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا. اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم, صبح سحری ویری کیا, فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے. زندگی میں تہجد نہیں پڑھا لیکن رمضان میں پڑھتا ہے, اس لیے سحری کے لیے اٹھا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا نا بھائی. تو تہجد پڑھا, سحری کیا, اس کے بعد میں سویا, اٹھا, کاروبار میں گیا, موبائل پر گھنٹی بجی. سننا, یہ ہمارے عورتوں کے یہاں بھی ہوتا, ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس بھی موبائل پر گھنٹی بجی. کون؟ تو معلوم بابا ہے. تو پہلے کیا سوال ہوگا معلوم, روزہ رکھا؟ ہاں الحمدللہ میں نے رکھا. تو نے بھی رکھا؟ الحمدللہ. سحری میں کیا کھایا؟ وہ بتائے گا میں یہ کھایا. افطاری میں کیا بنا؟ یہ بنا. یہ عورتیں تو اس طرح بات کرتی. پھر تیسری بات آئے گی, وہ زینب کے بارے میں تیرے کو کچھ معلوم پڑا ہے نا؟ میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم, میں تو گھر میں ہوں, میرے کو کیا معلوم. اب یہ جو قصہ چلا تو زینب سے لے کے رقیہ, اور رقیہ سے لے کر فاطمہ, اور فاطمہ سے لے کر کلثوم, 15-20 منٹ. ٹھیک ہے بہن, اب رکھ لے تو موبائل میں رکھتی ہوں. یہاں موبائل رکھا, وہاں اللہ نے روزے کو برباد کر دیا. اب وہ عورت بھوکی ہے, پیاسی ہے, افطاری بناتی, یہ کرتی وہ کرتی, وہاں فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی بندی محنت کرتی, اللہ نے کب کے اس کے روزے کو برباد کر دیا. اس لیے میرے دوستو, یہ عورتوں کے بارے میں نہیں, ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے. دکھ آج سے طے کرو غیبت نہیں کریں گے کسی کی بھی. میرے دوست, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے کیا ملا. اس میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتی ہے. ارے بولو آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن اللہ کی قسم بتاؤ ہم کو کیا ملا کیا؟ بھائی آپ کی دکان پر میری برائی کرے, یا میں میرے گھر پہ جا کے آپ کی برائی کروں, اور برائی کرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھے دنیا ملی, میں کہوں گا نہیں. آخرت ملی نہیں, میں تیرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں. بھائی جب کچھ نہیں ملتا, ارے تم جس کی برائی کرتے ہو تم اس کو مارو گے؟ ارے بولو تم اس کو مارو گے, تم اس کو ڈانٹو گے, تم اس کو دھکا دو گے؟ کیوں برائی؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے کیا ملتا؟ میرے پیارے دوستو, یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, ساتھ میں بولو غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ, نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹی وی صرف رمضان کے لیے. ایک آدمی نے رمضان کے بعد ٹی وی کھولا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا آج ہی کھولا مولانا. تو میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ رمضان میں تو شرم آتی تھی. میں نے کہا آج بے شرم ہو گیا. ارے خدا تو ہر وقت موجود ہے نا. تاج سے ارادہ کرو بھائی, گناہ نہیں, گناہ کرنے کی طاقت ہوگی. ایک گناہ بہت عجیب ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے, گٹکا کھاتے نا. گٹکا عجیب, گٹکا تو بہت عجیب کھاتے ہیں بھائی. میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں. ارے اتنے گٹکے کھایا کہ مولانا حبیب صاحب ابھی تو منہ بھی نہیں کھلتا, ابھی تو یوں انٹر کرنا پڑتا ہے, اندر ڈالنا پڑتا ہے. میرے پیاروں,
یہ باڈی جو ہے نا باڈی یہ اللہ کی امانت ہے. بولو اللہ کی امانت. یہ نشے والی چیز سگریٹ ہوئے کہ بیڑی ہوئے کہ تمباکو ہوئے کہ گٹکا ہوئے, رمضان مہینہ آتا ہے میرے پیارو اللہ کے سامنے دعا کرو, اللہ سے مانگو. ہم گناہ کرنے کی طاقت ہے. اللہ تیرے ڈر سے گناہ نہیں کروں گا میرے پیارو, اللہ کی قسم اللہ سب روزے کو قبول کر لے گا. تو چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, اللہ قبول کرے بھائی, کریں گے انشاءاللہ. اب آخری بات دیکھو, ہم کو رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے, چھوڑیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا, رمضان میں سگریٹ افطاری کے بعد بھی نہیں ہے. رمضان مہینہ بہت مقدس مہینہ, اس کی ایک ایک گھڑی مقدس. ارے بولو اس کی ایک ایک گھڑی. ہاں طے کرو, رمضان میں گناہ کرنے کی طاقت ہوگی لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ. اچھا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے, یہ عادت ہمارے اندر کیسے آئے گی کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے پھر بھی میں گناہ نہ کروں, یہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستو, شرابی کہے گا میرے سے شراب نہیں چھوٹتی. ارے گٹکے والا کہے گا میرے سے گٹکا نہیں چھوٹتا. زنا کرنے والا کہے گا میرے سے زنا نہیں چھوٹتا. چوری کرنے والا کہے گا مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی. جھوٹ بولنے والا کہے گا مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا. ارے اللہ سے پوچھو, اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ کہتے میری قسم میرے بندے تو ایک کام کر لے, میری قسم میں تیرے سب گناہ کو چھڑا دوں گا. کون کہتا؟ تو اس کے لیے رمضان میں, بلکہ میرے دوستو ابھی سے تیار ہو جاؤ, وہ کام کر لو, آٹومیٹک اللہ گناہ چھڑائے گا. ہم نے دیکھا, میں نے سنا اور دیکھا, بڑے بڑے شرابی کبابی کو دیکھا, انہوں نے خود کہا مولانا ہم نے یہ کام شروع کر دیا, وہ شراب جس کو دیکھ کر ہم پاگل ہوتے تھے اب اسی کو دیکھ کر غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے. تو وہ شراب جس کو دیکھ کر پاگل ہوتا تھا آج غصے کی آگ, وہ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے 21ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, 21ویں پارے میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا میرے بندے تو ایک ذمہ داری لے لے, تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا, تو آرام سے سو جا, تیرے گناہ میں چھڑا دوں گا. کون چھڑائے گا بھائی, بولو کون چھڑائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, میرا کام ہے تیرے گناہوں کو چھڑا دینا. اور ایک حدیث میں تو لکھا اللہ گناہ چھڑائے گا, اور اگر جلدی موت آ گئی تو اللہ وہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا. تو بھائی سب تیار انشاءاللہ؟ ترجمہ بولنا, ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی, بولتے جاؤ نا, ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے اشارہ کرے, سبحان اللہ, پھر انگلی مبارک سے اوپر اشارہ کرے, پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے, 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, اپنی زبان سے بولے. ہمارے نبی رات کے اندھیرے میں اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی. ہمارے نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے, ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں جائے, ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں جائے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون چلو اب اللہ کی محبت کی بات ہوئی, اب آ جاؤ پیارے نبی, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے بولو, بڑا پیارا مہینہ ہے, پیارے نبی کا مہینہ ہے, بولو مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ کو ایک صحابی کا نام لو, آپ نے شاید سنا نہیں سنا ہوگا, حضرت سلمان فارسی. بولو حضرت سلمان. اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, یہ وہ صحابی ہے جن کی عمر 200 سال سے زیادہ ہوئی ہے. بولو سبحان اللہ. کون؟ بولو حضرت سلمان. یہ پہلے ایران میں تھے, اور انہوں نے وہاں اپنے ابا کو کہہ دیا کہ آپ جو مذہب پہ چل رہے, دھرم پہ چل رہے, میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ابا نے ان کو نکال دیا, حضرت سلمان فارسی نکل گئے. ارے بولو حضرت سلمان فارسی نکل گئے. اور اس زمانے میں کوئی بہت بڑا پادری ہوگا, کوئی بہت بڑا راہب ہوگا, سلمان فارسی ان کے پاس چلے گئے. بولو سلمان فارسی ان کے پاس چلے گئے, زندگی بھر ان کی خدمت کرتے رہے. سننا, پوائنٹ سے پوائنٹ سننا. وہ ایران سے نکل گئے اور کسی پادری کے پاس گئے, زندگی بھر ان کی خدمت کی. جب زندگی بھر ان کی خدمت کی, وہ پادری کا جب آخری وقت آیا تو سلمان فارسی
نے کہا میں آپ کی خدمت کر رہا تھا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس پادری نے کہا اب غموریا چلے جاؤ، ایک جگہ کا نام ہے غموریا، وہاں غموریا چلے جاؤ اور وہاں جا کے ایک تم کو پادری ملے گا، بس اس کی خدمت کرتے رہنا۔ اب سلمان فارسی کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، ایران سے نکلے اور ایک پادری کے پاس گئے اور پھر پادری کے پاس سے غموریا گئے اور غموریا میں وہ پادری کے پاس گئے، پوری زندگی ان کی خدمت کی۔ جب وہ پادری کا آخری وقت آیا تو سلمان فارسی نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نکل گیا۔ وہ اس پادری کے پاس گیا، اس نے مجھے غموریا بھیجا، میں آپ کے پاس آیا، مجھے صحیح دین کی تلاش ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اس پادری نے جاتے جاتے کہا کہ دیکھ سلمان، اب تو یثرب چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ یثرب۔ یثرب کون سی جگہ جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں؟ کہا یثرب چلا جا، وہاں ایک نبی آئیں گے، ان پر ایمان لے آنا، کیونکہ ان کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں، اور وہ سارے نبیوں کے اندر ایسی شان ہوگی۔ اس پادری نے کہا وہ نبی کی شان ایسی ہوگی کہ سارے نبی مقتدی ہوں گے، مصطفیٰ سب کے امام ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ بس وہ پادری نے کہہ دیا حضرت سلمان فارسی چلے۔ اب کہاں پر جا رہے؟ یثرب۔ سب بولیں گے کہاں جا رہے؟ کیونکہ اس زمانے میں نام یثرب تھا، اس زمانے میں نام مدینہ نہیں تھا۔ اب برابر سننا، حضرت سلمان فارسی یثرب جا رہے، مگر کیا ہوا، اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، راستے میں لٹیرے ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے۔ اب حضرت سلمان فارسی کو کسی نے لوٹ لیا، کسی نے ڈاکہ ڈالا، اور حضرت سلمان فارسی کو لیکن لے گئے، یثرب لے گئے اور ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ یہ یہودی کے کیا بن گئے؟ غلام۔ اور یہ یہودی کے باغ میں برابر مزدوری کرے، لیکن ان کو مزدوری نہیں کرنا تھا، ان کا دل تو لگا ہوا تھا کب یثرب میں آخری نبی آئیں گے، کب یثرب میں آخری نبی آئیں گے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی وہ دن آیا، وہ کیسے سہانی صبح ہوگی کہ حضرت سلمان فارسی، سننا حضرت سلمان فارسی سہانی صبح ہوگی، حضرت سلمان فارسی اپنے باغ میں مزدوری کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ غلام ہے، یہودی کے غلام ہے، ان کے باغ میں مزدوری کر رہے۔ اچانک کان میں آواز آئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کچھ بچیوں کے نعت پڑھنے کی آواز آئی کہ 14ویں رات کا چاند ہمارے درمیان میں ہے، کیونکہ ہمارے نبی جب مدینہ منورہ پہنچے، نام کیا تھا؟ یثرب۔ بولو نام کیا تھا؟ لیکن جب ہمارے نبی نے قدم مبارک رکھا، اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تمہارا پاؤں اتنا مبارک ہے، اب یہ زمین کا نام یثرب نہیں ہوگا، اس کا نام مدینہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اس کا نام منورہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اس کا نام میمونہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اس زمین کا نام طیبہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اس زمین کا نام توبہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی آئے اور بچیوں نے نعت پاک پڑھی، حضرت سلمان فارسی اپنے باغ میں مزدوری کر رہے، کھجور والے باغ میں مزدوری کر رہے۔ سننا، حضرت سلمان فارسی کے کان میں جب آواز آئی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی آئے ہیں، کوئی آئے ہیں، حضرت سلمان فارسی نے کان لگایا تو سمجھ میں آ گیا کوئی آئے نہیں ہے، یہ تو اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند آیا ہوا ہے۔ اب سننا، حضرت سلمان فارسی وہیں باغ میں بیٹھ گئے، کیونکہ وہ جس پادری کو چھوڑ کر آئے تھے نا، اس پادری نے کہا تھا یثرب میں آئیں گے، تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تھا ان کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا 3 نشانیاں ہوگی، ایک تو صدقے کا مال نہیں لیں گے، دوسرا ہدیہ دو گے تو قبول کر لیں گے، اور نمبر 3 ان کے 2 کندھوں کے بیچ میں ایک مہر ہوگی جس پر اللہ کی طرف سے لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ حضرت سلمان فارسی نے تینوں باتوں کو برابر دھیان میں لیا، کیونکہ پتا چل گیا کہ محمد آ گئے، بولو محمد آ گئے، محمد آ گئے، 14ویں رات کے چاند آ گئے، نبی آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مرتضیٰ آ گئے، رؤوف و رحیم آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی اپنے باغ سے یہ سب باتیں یاد کرنے کے بعد دوڑے۔ ان کا آقا یہودی سمجھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ بھی پیچھے بھاگا، سلمان فارسی کو روکا، سلمان فارسی روکے اور کہا میں بھاگ نہیں رہا ہوں، بھاگ نہیں رہا ہوں، آج تک جن کو تلاش کر رہا تھا وہ مدینے میں آ گئے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور جان بوجھ کر کچھ صدقے کی کھجوریں لے کر گئے۔ اب جب ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت سلمان فارسی نے وہ صدقے والی کھجوریں یوں سامنے پیش کی، جیسے پیش کی کچھ بتایا نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو دیکھا، کہا سلمان یہ تو صدقے والی ہے، کہا ہاں اللہ کے رسول یہ صدقے والی ہے۔
کہاں پیارے محمد یہ صدقے والی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت صدقہ قبول نہیں کرتے, واپس لے کر چلے جاؤ. حضرت سلمان فارسی اتنے خوش ہو کر آئے, حالانکہ وہاں سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی نے ان کی کھجور کو قبول نہیں کیا, صدقے والی کھجور تھی. لیکن حضرت سلمان اتنے خوش ہو گئے, کہنے لگے وہ پادری کی بات یاد آ گئی, ایک نشانی میرے کو مل گئی. بولو سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی دوسرے دن جو مزدوری کر رہے تھے, مزدوری میں سے اپنے پیسوں میں سے کچھ کھجوریں لی. آج پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کھجوروں کو سامنے رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم ہدیہ لے کر آئے ہو نا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہدیہ لے کر آیا. لاؤ. کہا ہم ہدیے کو بہت خوشی سے قبول کر لیتے ہیں. کب حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میرے ایمان لانے کا وقت اب قریب ہو گیا, کیونکہ میرے کو 3 نشانیاں دیکھنی تھی. صدقے کی کھجور قبول نہیں, ہدیے والی کھجور قبول, لیکن تیسری نشانی دیکھنا بہت مشکل ہے. کسی کو تھوڑی کہہ سکتے, کیونکہ آدمی کپڑا پہنا ہے, اس کو تھوڑی کہہ سکتے تیری پیٹھ بتا. بھائی ابھی ہم لوگ بھی کپڑا پہنے ہوئے, کوئی بولے گا بھائی کرتا اتار, شرٹ اتار, ٹی شرٹ اتار, کیوں؟ میرے کو تیری پیٹھ دیکھنا. اور پھر ہمارے پیارے نبی, معلوم ہے حضرت سلمان فارسی تیسری نشانی کے لیے ایک مرتبہ گئے, اور اتنا گئے ہمارے نبی کے بالکل قریب چلے گئے. بولو ہمارے نبی کے بالکل قریب چلے گئے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر مبارک ہے, حضرت سلمان فارسی پیچھے, اور بولو ہمارے نبی آگے. اور حضرت سلمان فارسی کیسے وہ چادر, کیونکہ چادر کندھوں پر لٹکی ہوئی ہے, کیسے معلوم ہوگا کہ اندر مہر نبوت چھپی ہوئی ہے, اندر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ, یعنی محمد الرسول اللہ, یہ کیسے معلوم ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی کہے میں اوپر والے سے مانگتا تو اوپر والے ہوا چلا دے, ہوا چلا دے, تاکہ ہوا چلے گی اور یہ چادر تھوڑی ادھر ادھر ہوگی, میں مہر نبوت دیکھ لوں گا. کہتے میں نے اتنی دعا مانگی مگر ہوا نہ چلے, میں میرے نبی کے پیچھے پیچھے, میرے نبی آگے آگے, ہوا چل نہیں رہی ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اچانک میرے نبی نے یہ چادر مبارک ہٹائی اور میری طرف فَأَلْقَى عَلَيَّ رِدَاهُ, حضرت سلمان فارسی نے میری طرف چادر پھینکا اور کہا انظر ما امرت بی, دیکھ لے مہر نبوت دیکھ لے اور ایمان قبول کر لے, دیکھ لے مہر نبوت دیکھ لے, ایمان قبول کر لے. میرے پیارو حضرت سلمان فارسی ایسے لپٹ گئے کہ مہر نبوت کو چومتے گئے, اور وہ مہر نبوت کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ. میرے پیارو ایسا پیارا نبی کس کو ملے جو سارے نبیوں کا امام ہے؟ بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ پھر بولو مصطفیٰ کا دامن. ایک بات یاد ہے آپ کو بتاؤ, ہاں بولو بتاؤ ایک بات, وقت ختم ہوتے جا رہا ہے. خیر ہم بات کو ختم کرنے جا رہے ہیں, لیکن ایک بہت پیاری بات بتاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی, ہاں بولو ہوئی نا, ولادت با سعادت ہوئی ہمارے نبی کی, تو آپ کو دائی حلیمہ لے گئی تھی. بولو لے گئی تھی. اب دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے واسطے لے گئی. آپ کو معلوم ہے ایک دن حلیمہ کی جتنی سہیلیاں تھی نا, وہ حلیمہ کو پکڑتی ہے اور کہتی حلیمہ, اے حلیمہ تیرے پاس پیسہ بہت آ گیا. حضرت حلیمہ کہتی میں تو غریب ہوں, میرا جھوپڑا ہے, جھوپڑے کے اوپر چھپر بھی نہیں ہے, بڑی مشکل سے تو ہم کچھ بھی رکھتے ہیں, چھپر بناتے, تم کیسے کہتی ہو؟ وہ ساری سہیلیوں نے کہا نا تو بہت امیر بیٹی بن گئی. کہا کیسے؟ کہا تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے, حالانکہ رات میں تو بڑے بڑے امیر لوگ لائٹ آف کر دیتے ہیں, لائٹ بند کر دیتے ہیں, تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے, رات کو بھی تیرے گھر میں اجالا ہوتا ہے, رات کو بھی تیرے گھر میں روشنی ہوتی ہے. وہ ساری سہیلیاں کہتی ہم جب بھی دیکھتے تو تیرے گھر میں اجالا ہوتا ہے, باقی پورے قبیلہ بنو سعد میں اندھیرا اندھیرا ہوتا. حضرت حلیمہ نے اپنی سہیلیوں کو کہا میں تم کو لائٹ بتاؤں, لے آئی اور کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا محمد, کیا فرمایا مَتَّخَذْنَاهُ سِرَاجًا حِينَ أَخَذْنَاهُ, جب سے محمد ہمارے گھر میں آئے ہم نے ساری بتیاں توڑ دی ہے, کیونکہ اس سے بڑھ کر روشن کوئی ہم کو نظر ہی نہیں آتا ہے. اسی کے چہرے کی چمک دن میں بھی ہوتی ہے, اسی کے چہرے کی چمک رات کے اندھیرے میں بھی ہوتی ہے.